साहब रहमतुल्लाह अलैह में फरमाया करते थे कि जब दुनिया दुनिया कमाने में लगे तो ऐसा लगे जैसे ये अल्लाह को जानता ही। हम्म। और जब ये नमाज में लगे, इबादत में लगे, तो ऐसा ऐसा लगे कि जैसे दुनिया को जानता ही, है ना। जब जब आदमी दुनिया कमाने में लगे तो ऐसा लगे जैसे अल्लाह ताला को जानता ही नहीं। यानी इतनी तवज्जो के साथ, ये मतलब नहीं कि झूठ बोल ले, धोखे दे, इस भाव पढ़ रहा है, इस भाव दूंगा, इस भाव झूठ बोल, ये मतलब नहीं है। बल्कि मतलब ये है कि ऐसा लगे दुनिया कमाने में कि जो है अल्लाह को याद ही नहीं। जब बाकी लोग याद आता हो ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह बात करता नहीं। इंशाल्लाह माशाल्लाह की तस्वीर में लगा हुआ है, जो मामले की बात है वो करता नहीं, जिससे गाहक जमे, गाहक की तसल्ली हो और अच्छे खासे गाहक गए फिर आवे, उनको रियायत मिले, उनको सहूलत मिले, उनको नरम अखलाक मिले, जिससे वो गाहक फिर भी आवे, है ना। बाजार से एक कुछ को थोड़ा बहुत कम नफा कम ले, ये क्या फिर। वहाँ कलकत्ते में एक वो था ताजिर चमड़े का, तो उसकी तिजारत का ये हाल था कि दुकान वो इशराक पढ़ के घर जाता, जहाँ नाश्ता करता, फिर चार की नफिलें पढ़ के जब दुकान पर आता, समझे। और इतने आता, इतनी दुकान में उसके लाइन लगी पाती ग्राहकों की। और चमड़े वाले कहते आ जाओ भाई, हम तुम्हें इस भाव देंगे, मुल्ला जी से लेना, मुल्ला जी से लेना। क्या बात थी, एक तो झूठ नहीं बोलता था, और एक औरों से 1 रुपया कम बेचता था। 1 रुपया औरों से कम बेचता था, नफा कम। हदीस शरीफ में है, जो आदमी नफा कम लेगा तो ताजिर अच्छा कमावे, और जो ज्यादा के चक्कर में पड़ा रहेगा वो महंगाई बेचेगा, बस बैठा रहो अपना लिए। और चंद दिन तो हवा चलती रहेगी, जब हवा उखड़ जाएगी फिर कोई भी उसका मुंह नहीं लगाए, है ना। तो नफा कम ले और अच्छा खासा जो है मशगूल हो के तवज्जो के साथ। और जब नमाज में मशगूल हो तो ऐसा ऐसा मशगूल है जैसे दुनिया को जानता ही नहीं। दुनिया की से कुछ खबर नहीं, मैं अल्लाह, सजदा है तो लंबा है, रुकू है तो लंबा है, इस कदर मशगूल हो। तो ये खूबी बयान की जैसे हज़रत अल्लामा रफ़ी साहब ने, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत फरमाए। तो वाकई यही है, आज हम न इधर के न उसमें दुकान में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला माशाअल्लाह, यानी ताकि मालूम बड़ा दीनदार है, बड़ा अल्लाह वाला है, धोखा देने को वास्ते। और जब नमाज जाएंगे मस्जिद में तो वहाँ लंबा सजदा करेंगे, लंबा रुकू करेंगे, ऐसे मालूम है जो बहुत अल्लाह अल्लाह ताला के करीब हो रहा है। ये सब ढोंगबाजी जाहिर की है, बातिन की पैदा कर, अंदर की पैदा करनी चाहिए, और जो अंदर होगा वो बाहर जरूर जरूर निकलेगा। तो इसलिए तिजारत में अल्लाह ने 9 हिस्से रोजी ज्यादा रखी है, तिजारत में बरकत भी है। और वो ताजिर जो सच्चाई के साथ तिजारत करे, यूं ना कहे कि इस भाव खरीदा मैंने, खरीदा तो किस भाव, बता रहा किस भाव। यूं कह सकता है, खर्चा वगैरह जोड़ के इस भाव पर, इस भाव तो मुझे पड़ रहा है, यूं कह सकता है। लेकिन इस भाव खरीदा है यह कहना जायज नहीं, रोजी मकरू कर दी इसने, झूठ बोल करके रोजी को नापाक कर दिया। तो भाई मैंने तो जिस भाव खरीदा है, मुझे तो इस भाव पड़ रहा है, बस यहाँ तक मेरी गुंजाइश है, अब तुम देख लो, ये आगे आगे ट्राई कर लो। बल्कि ऐसा करके भेजे जो और जगह दुकानों में जाकर भाव पूछे तो इस भाव कोई बतावे ही ना सारे बाजार में, है ना। जो देखा जा रहा है, जाते हुए जाल डाल के भेजो, फंदी में फांस के भेजो, कि जब भी कहीं जाएगा, क्या भाव दिया है कपड़ा, ये ये चीनी क्या भाव दी, इस भाव, और वो चल दिया, तो मालूम हो कि चल दिया, लेना नहीं यहाँ से, कहीं और ट्राई करेगा। तो ट्राई करने वाले को ऐसा टरखा दो जो चारों तरफ घूम घाम के वही आवे, है ना। वहां तो वो 1 रुपया कम दे रहा था, जो इस भाव दे रहा। तो चंद दिन के बाद इसकी दुकान ठप हो जाएगी, जो धोखे देता है, और जो सही चाल चलता है उसकी दुकान। अब आप अंदाजा लगाओ, उस कलकत्ते वाले के, बम्बई के वाले का, दुकान पे लोग बैठे हैं, इंतजार है, मुल्ला जी किवाड़ खोलेंगे, आवेंगे, जब से सौदा लेंगे, और दुकानदार बुला रहे हैं, भाई आ जाओ, हम तुम्हें कम दे देंगे, इस भाव देंगे नहीं। तू भाव में कम देगा तोल में मारेगा, है ना। भाव में कम देगा तो तोल में मारेगा, धोखा तो तेरे हाथ में है, डंडी तो तेरे हाथ में है।
تو اس لیے بھائی کہ جس کام میں لگو توجہ کے ساتھ لگو۔ کتنی دیر میں آئے گا؟ تو اب یوں کہیں گے یا ماشاء اللہ 5 منٹ میں آؤں، یوں کہیں گے یا انشاءاللہ کہیں گے 5 منٹ میں آؤں؟ انشاءاللہ آئیں گے، ماشاء اللہ تھوڑا یہ دیکھنا ہم نے جوتے خریدے کیسے ہیں، تو کہنا انشاءاللہ بہت اچھے ہیں، یوں کہو گے یہاں یا ماشاء اللہ اچھے ہیں؟ ہمیں یہی سلیقہ نہیں، انشاءاللہ کہاں گئے، ماشاء اللہ کہاں گئے، بچے ایک زبان میں چڑھ رہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ تو ہمیں شعور نہیں ہے کیونکہ ہمیں غور نہیں ان چیزوں پہ۔ تو اس لیے بھائی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کر کے بھروسہ کر کے بیٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سننے والے ہیں۔ اور انہوں نے توفیق دی ہمیں مسجد میں آنے کی، انہوں نے توفیق دی یہاں بیٹھنے کی، عمل پڑھنے کی، اور انہوں نے توفیق دی ہم سے مانگو، مانگنے کی توفیق بھی اللہ نے دی۔ پھر بھی ہم دل سے نہ مانگیں، دھیان سے نہ مانگیں، یقین جو ہمارا کام کرنے کا وہ نہ کریں، تو پھر قبول کیسے ہو؟ دل سے یقین ہو کہ انشاءاللہ میری بات اللہ سن رہا ہے اور میری مراد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پوری کرے گا، یہ یقین دل میں ہو۔ اور پھر دعا مانگتے وقت میں دل نرما جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، رو کر، اگر دل رونا نہ آئے دل کو تو جان کے رونے لگو، یعنی رونے کا شکل بنا لو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نقل کو بھی اصل سے مبدل فرماتے ہیں۔ میرا بندہ مانگ تو رہا ہے میرے سامنے، منہ تو بنا رہا ہے، آج ہی کے ساتھ آج ہی پیدا تو پیش تو کر رہا ہے، تو اس لیے بھائی دعا میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، مگر آج دعائیں مانگتے نہیں، مانگنے والے نہیں۔ مصیبت بزرگوں نے فرمایا کہ جب تمہاری بیوی جو کہے آج گھر میں آٹا نہیں آیا، دوپہر کو کچھ نہیں، آج آٹا واٹا یہاں ذرا سا بھی نہیں، تو فرمایا اب 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگو، اب دعا دل سے نکلے گی۔ کہ بچے بھوکے گھر میں، کوئی آٹے کی چٹکی بھی نہیں ہے، اور اب کہاں سے لاؤں، کیا کروں، پیسے پاس نہیں ہے، تو فرمایا اس وقت میں 2 رکعت نفل پڑھو، دل سے دعا نکلے گی، اور جب تک دل پہ نہیں پڑتی زبان سے آمین آمین کرتے رہ لو، دل ہے ہی توجہ اللہ کی طرف کہ ہم محتاج ہیں اللہ تیرے، اپنے غصے سے بچائیے، اپنی پکڑ سے بچائیے، ہے نا۔ یہ مستری عبد المجید تھا یہاں لوہاروں میں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بیچارے گھر میں گیا تو اس نے لیا ہندو نے ہرسول لیا، کہاں جا رہا تھا سائیکل پہ جی، اور چلا جا رہا تھا، راستے میں آگے سے جا رہی تھی گاڑی کو ٹرک، اس کا پہیا نکل کے ٹرک کا دور تک بھاگا گیا، وہ جو سائیکل پہ جا رہا تھا اس کے جا کے ٹکر ماری، دیکھو، اور وہاں سائیکل پہ جا کے وہیں بیچارہ مر گیا۔ کہاں گاڑی کا پہیا نکلا، اور پہیا نکل کے کہاں پہنچا، وہاں پہنچا جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اس کے جا کے ٹکر ماری اور وہیں گر کے مر گیا بیچارہ، پتا ہوا تو موت کا کچھ پتا ہے نا، تو کیسے بے فکر ہو کر دعا میں تو دھیان نہیں لگاتے، توجہ نہیں لگاتے، دعا میں رو، غرق ہو کر رو، بھکاری بن کے مانگو، محتاج بن کے مانگو۔ یہ آنکھیں اللہ نے دے رکھی ہے، جب چاہے چھین سکتا ہے نا، یہ سننے کی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے، یہ چائے کے گھونٹ اللہ دے رہا ہے، جب چاہے چھین بھی سکتا ہے، ایسے پھانس سے پھانس دے گا کہ سانس بھی نہیں آنے گا۔ ایک آدمی ہمارے یہاں کانگلے میں سن 47 میں فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا مسجد میں، بس کسی بلوائی نے نشانہ لگا کے گولی ماری، یا پٹ پٹی پہ لگی، اور پٹ پٹی پہ لگ کے وہ ڈھیلی رہ گئی اور اندر ہی رک گئی، اور وہ گولی وہاں جا کر رک گئی جہاں سے نور آنکھوں کا پھوٹتا ہے، وہاں جا گڑ گئی اور دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ بس کہ اللہ میں تو مارا گیا، میری زندگی کیسے گزرے گی، مجھے تو دکھنا ہی بند ہو گیا۔ میں جب بل بلایا نماز کو جا ہی رہا تھا، بل بلایا، دوسری گولی آ کے پھر لگی، دوسری گولی آ کے پھر لگی، اور ایسی لگی اس پہلی گولی کو بھی نکل لے کے صاف نکل گئی اور دکھنا بند شروع ہو گیا۔ مطلب کسی ڈاکٹر کے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ گولی نکال لگے دوسری گولی مارو اس کی، یہ اللہ تعالیٰ کی آپریشن تو ہے، اور وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، کس کس طریقے سے نظارے دکھاتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا اپنی طاقت کے ساتھ معاملہ نہیں فرماتے، اپنے قدرت کا معاملہ نہیں فرماتے، بلکہ بندے کی مصلحت پر نظر کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ گولی مارنا ہماری تو طاقت دکھائی دیتی ہے، ہم کر سکتے تھے ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ میں قدرت والا ہوں،
میں ایسے بھی کر سکتا ہوں، ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں جب جماعت میں تھے ہم غازی آباد اس میں ضلع میں، غازی آباد ضلع میں ایک گاؤں ہے کھچرا، کھچرا کہے ہیں اسے گاؤں کو، کھچرا۔ تو وہ کھچرا گاؤں، اس وہ گاؤں میں تھے، تو ایک آدمی کو وہاں معلوم ہوا اس کے بیچارے کے پیٹ میں پتھری تھی، وہ تھی رسولی، بڑا پریشان تھا جماعت میں تھا رات کو۔ تو جب سب کہتے ہیں امیر صاحب جاؤ بھائی، سونے کے آداب بیان ہو گئے، اب سونے کے مطابق جو سنت کا طریقہ اس طرح سو جاؤ۔ تو سب جا کے بیان کہ وضو کر کے یہ ایک طرف کونے میں جا کے 2 رکعت نفل اندھیرے میں پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بل بلا کے رو رو کے دعا مانگا، سیسک سیسک کے دعا مانگا، اے اللہ میری مشکل کو آسان کر، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، میں کہاں سے آپریشن کرواؤں۔ بس ایک دن رات کو خواب میں دیکھا 2 آدمی آئے اس کا آپریشن کر، اور وہ لپیٹ کے سارا کپڑے میں اور سامنے لے کے جا رہے کوڑی میں، وہاں دفن کر دیا۔ اب صبح کو جو اٹھائیے آنکھ کھلی تو پیٹ تو ہلکا، لیکن کمزوری سی محسوس زیادہ ہو رہی، پیٹ تو ہلکا ہو گیا۔ اور بس انہوں نے کہا امیر صاحب میں تو اللہ نے رات آپریشن کر دیا، کہنے کیا ہوا؟ اگلی چیز سے ایسا معاملہ ہوا، اور فرمایا میرے آنکھوں کے سامنے لے گئے، دیکھو وہاں فلاں کوڑی میں انہوں نے دفن کیا، دیکھو میرا پیٹ کتنا بڑا تھا اور اب کیسا ہو گیا۔ تو کہا امیر صاحب نے اچھا بھائی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، جی نہیں میں تو جا کے دیکھوں گا وہاں۔ وہ جا کے جو وہاں کھودا کوڑے میں، تو وہاں دیکھا وہ کپڑے میں لپٹا ہوا وہ ملبہ اس میں موجود تھا۔ ہے اللہ کو قدرت نہیں قدرت؟ تو اللہ تعالیٰ یوں بھی کر سکتا ہے اور ڈاکٹر کے ذریعے سے بھی آپریشن کروا سکتا ہے، وہ تمہاری یقین اور ایمان کی برکت ہے، کس درجے کا تمہارا ایمان ہے، کس درجے کی تمہاری حالت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے رات میں نے کہا تھا اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ میرے اس ہاتھ میں یہاں اتنی موٹی ہو گئی تھی رسولی سی، گٹھلی سی یہاں موٹی سے، اب میں بڑا پریشان اس کی وجہ سے، جو اڑے وہ پریشانی ہو، درد ہو۔ تو ڈاکٹر نثار تھے زندہ جب بلانا ہے بیچارے، میں نے ان کو دکھایا، میں نے ڈاکٹر صاحب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اب وہ یہاں یوں رکھی ہی ہوں، اب جو بھی دیکھیں گے جی یہ کیا ہو رہا، اب ہر آدمی کو جواب دو یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا، تو میں اسے آستین میں یوں چھپا کے رکھوں تھا۔ تو وہاں جماعت میں تھے اسی گاؤں میں کھچرے میں، تو ہم رات کو تشکیل میں گئے، ایک جگہ پردان تھا اور کون تھا اس کے پاس، رات کے 11 بج گئے، اس کے پاس بیٹھے بیٹھے مغز مارتے مارتے اللہ ہدایت دے دے اللہ ہدایت دے دے اللہ ہدایت دے۔ اللہ کا حکم ہوا 11 بجے وہ انہوں نے ہاں کر لی، تو میں جماعت میں چلوں گا۔ جب وہ تیار ہو گیا، انہوں نے ارادہ کر لیا، نام لکھوا دیا، پکا پیسے بھی جمع کر دیے، تو جو صدقے کی نیت کی تھی وہ صدقہ بھی کیا، اس کی طرف سے اللہ اس کو ٹوٹنے نہ پائے، اور چلا۔ اب میرے ہاتھ میں چسکا لگ رہا ہے، تو میں نے ایک ساتھی سے کہا، حسین پور کے تھے، کتنے ساتھی تھے ہمارے ساتھ قریشیوں میں سے، تو میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا یہاں سے سرسوں کا تیل لگا دے، اس پہ چسکا لگ رہا ہے، اور میں نے کہا الحمد شریف پڑھ کے دم بھی کرتا رہو، خالی انگلی نہ پھیرے، الحمد شریف پڑھ کے دم بھی کرتا رہے، انہوں نے دم بھی کرتا رہا۔ بس تو ڈاکٹر نثار نے زیادہ نہیں تو آپریشن سے نکال دوں گا، میں نے کہا آپریشن ہوگا، وضو میں پریشانی ہوگی، پٹی بندھے گی، پتہ نہیں کب تک کا سانگ ہو جائے۔ تو اب صبح کو فجر کی نماز کے بعد بیان میرا ہی ہوتا تھا، تو جب وہ میں کپڑا مجھے عادت تھی نا یوں کرنے کی، ڈھک کے رکھنے کی، وہ دیکھنے کی کوئی دیکھنا، وہ اتنی موٹی ہو رہی تھی، ہر کوئی پوچھا ہر کو جواب دو، تو میں اسے یوں ڈھکنے لگا، اب جہاں جو دیکھا تو ہے ہی نہیں، وہ کہاں گئی، اب میں یوں کروں کچھ نہیں۔ بس میں نے جب بھی بیان میں کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی، کہاں وہ لڑکا جس نے وہ رات تیل لگایا تھا، الحمد شریف پڑھی تھی اور بھی کچھ پڑھا تھا، یہ الحمد شریف بھی پڑھی تھی، میں نے کہا اللہ سچا اس کا رسول سچا، کہ الحمد شریف میں شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے رات کو وہاں گئے قربانی دی اللہ کے لیے، اب پھر آ کر کے تیل لگوایا اور الحمد شریف پڑھی تو اثر ڈال دیا، اللہ ڈال دیا۔ قربانی دینے کو تو ہم تیار نہیں، 2 نفل پڑھنے کو تیار نہیں، فرض پڑھنے کو تیار نہیں، الحمد شریف پڑھ کے چھو 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 کر دیا، جب چاقو میں دھار ہی نہیں کیا کاٹے گا وہ، سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر جگت میں یہاں نشان بھی کوئی موجود نہیں ہے، یہاں نشان بھی موجود، تو ایسی ایسی حالتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور ضرور ہماری مراد پوری ہوگی۔
اسی لیے بھائی دعا میں اللہ تعالیٰ سے دل لگا کے مانگو، کڑھل کے ساتھ مانگو، سسک سسک کے مانگو، بلک بلک کے مانگو، وہ اللہ رونے کو پسند کرتا ہے۔ جب بچے کے رونے سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے، تو بندے کے رونے سے اللہ کی رحمت کو جوش مارتا ہے۔